2 दिन बाद 3 दिन बाद बआसानी वो ज़मानत जो है वो हासिल कर पा रहे हैं। बतौर सियासी वर्कर क्या समझते हैं कि उनके जो है वो जितने भी मुकदमात हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चलने चाहिए? देखिए, उसूली तौर पर तो अदालतों को इंसाफ के मुताबिक रिलीफ लोगों को देना चाहिए, कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए, ये अच्छी बात होती है। लेकिन ये जो ठकाठक इंसाफ है और ये जो ठकाठक ज़मानतें हैं, इस किस्म की हमने मिसाल पहले नहीं देखी। यहाँ इस मुल्क में बहुत सारे बेगुनाह लोग होते हैं जिनके ख़िलाफ़ केसेस बन जाते हैं, जो महीनों सालों तक जेलों में पड़े रहते हैं, और उन बेगुनाह लोगों के केसेस भी नहीं सुने जाते और इतनी तेज़ी से ज़मानतें उनको भी नहीं मिलती हैं। यहाँ तो वो मैंने एक मिसाल दी कि हम अक्सर सुनते हैं वो जो मौलवी साहब को जब हम कहते हैं दुआ कराओ, तो वो दुआ कराते हुए कहता है या अल्लाह मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। फिर वो कहता है कि जो मैंने मांगा है मुझे वो भी दे दो, मुझे मांगने नहीं आता, जो मैंने नहीं मांगा है तो दिलों के हाल बेहतर जानता है, तो मुझे वो भी दे दो। तो ये तो हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकीलों ने कोई इसी किस्म की दुआ की थी। अल्लाह ताला तो जब कबूल करे तो कबूल करे, लेकिन अदालत में बैठे हुए जो जजेज हैं उन्होंने दुआ कबूल कर दी, तो जो मांगा था वो भी दे दिया, जो नहीं मांगा था वो भी दे दिया, और जो दिलों में था इमरान खान के वो भी उनको दे दिया है। तो इस किस्म की चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। और जब आपके सामने वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा हो कि एक आदमी इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि बात कर रहा है बल्कि प्रैक्टिकली उनके ऊपर हमला आवर है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वीडियोज़ मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, लोगों की शनाख्त हो गई है, और टेलीफोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि किस किस ने किस वक्त किसको फ़ोन किया और क्या क्या अहकाम जारी किए। अब अगर ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी उन लोगों को ज़मानतें इस तरह मिल जाती हैं और फौरी तौर पर रिहा करने के फ़ैसले आ जाते हैं, तो इससे वो लोग जो इस तखरीबकारी में, शरपसंदी में, दहशतगर्दी में मुलविस हैं या जिनके वो आलाकार बने हैं, उन तमाम लोगों को शेम लेगी और वो आइंदा भी इस किस्म के वाक़यात करने की कोशिश करेंगे। 9 मई के लतीफ़ कोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक पंजाब गवर्नर भी हैं। रात को उनका एक बयान था कि जो वीडियोज़ आई हैं तो कैमरामैनों की अपनी हैं। आया कि हुकूमत CCTV दिखाया कि कौन लोग थे, दूसरा वो कह रहे हैं हो सकता है वफाकी हुकूमत PTI को ख़त्म करने के लिए ये सारा कुछ कर रही हो। ये मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का ही उनका अपना ज़ाती है? पहली बात तो ये है कि कोसा साहब का ये ज़ाती मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का बिल्कुल भी नहीं है। हमने पहले दिन से, बल्कि इन वाक़यात से पहले से ही हमारा ये ख्याल था कि इमरान खान किसी बैरूनी एजेंडे पर चल रहा है और पाकिस्तान दुश्मन जो ताकतें हैं उनकी ईमा पर, उनके फंड्स के ज़रिए पाकिस्तान के इदारों पर हमला आवर है। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकली लोगों को फिर साबित भी किया। अब लतीफ़ कोसा साहब का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, मुझसे इत्तफ़ाक़ नहीं करते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये जो वीडियोज़ हैं ये आप सब जानते हैं, अक्सर वीडियोज़ उन्हीं लोगों ने बनाई है जो उसमें शामिल थे। मैं अक्सर कहता हूँ ना, PTI के लोगों को ये बीमारी है कि वो ये हर चीज़ की वीडियो खुद बनाते हैं और फिर उसको वायरल करते हैं, और फिर जब देखते हैं कि इतने व्यूज़ आ गए हैं तो फिर उस पर जश्न मनाते हैं। तो ये जश्न जो है उनके गले पड़ गया। ये बताइएगा 9 मई के वाक़ये जी पहले जी 9 मई के वाक़ये के बाद जो है PTI की विकेटें गिनना शुरू हो गई हैं, लेकिन अब किसी PTI के रहनुमा या किसी वर्कर ने पीपल्स पार्टी क़यादत से रब्ता किया अभी तक? इसी से मुंसलिक कल इमरान खान से किसी ने पूछा है कि PTI के लोग छोड़ते जा रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? उसने कहा मुझे अफसोस है आमिर कियानी पे, बाकी जो छोड़ के गए मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। देखें, इमरान खान ने तो ये भी कह दिया था कि जिन लोगों ने हमला किया है वो सारे इस्टेब्लिशमेंट के और ISI के लोग हैं, उनके लोग नहीं हैं। अब उसमें किन किन के नाम हैं, वो जो एक नियाज़ी साहब इनके भांजे हैं उसकी वीडियो मौजूद है, इनकी जो MNAs ख़वातीन हैं उनकी वीडियो मौजूद हैं, इनकी जो खातून है यास्मीन राशिद साहिबा उनकी वीडियो मौजूद है, और इनके कई लोगों के सेनेटर्स की वो टेलीफोन कॉल्स मौजूद हैं। अब तमाम वो लोग जो इसमें मुलविस हैं, और इमरान खान इन सब लोगों को अगर ये समझता है कि वो किसी के एजेंट हैं और वो एजेंट बन के काम कर रहे थे, तो इमरान खान की इस सोच के मुताबिक तो एक इमरान खान है जो किसी का शायद एजेंट नहीं है पाकिस्तान में, किसी और का मुल्क से बाहर, बाकी PTI में जितने लोग बैठे सब किसी के एजेंट हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और ये MQM के मुतालिक भी कहता था कि PTI को जो उसके जो मेंबर्स हैं, जो PTI के वोटर्स हैं, वो सब के सब मुल्क दुश्मन नहीं हैं। उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जो शायद इस किस्म के वाक़यात से इमरान खान की सोच से मुत्तफ़िक नहीं होंगे।
اب اگر عمران خان نے وہ حدیں کراس کر لی ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے، ان کو راستہ بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ پاکستان دشمنی میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یا ان کی لیڈرشپ میں آگے چلی گئی ہے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی سے رابطے کی بات ہے، میں کراچی کا صدر ہوں، کراچی کے حد تک میں پہلے بھی لوگوں سے رابطے کرتا رہتا ہوں، اور ابھی فی الحال تازے شروع نہیں کیے، لیکن جتنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر وہ کسی نیشنل سطح کی جماعت میں جانا چاہیں گے تو ان کے پاس پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر چوائس نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے میئر کے امیدوار کا نام کا اعلان ابھی نہیں کیا ہے، ایک نام ہے بار بار میڈیا پہ آتا ہے، تو ابھی یہ منظوری دے دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے، کیا معاملہ ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں ابھی تو میئر اور جو چیئرمینز بننے ہیں ان کے انتخاب کا شیڈیول نہیں آیا، اور جس پر ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ بہت تاخیر ہو گئی کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر یہ شیڈیول جاری کرنا چاہیے۔ باقی سندھ کے ضلعوں میں تو یہ پچھلے سال انتخابات ہو گئے جون میں، اور کراچی میں جنوری میں ہوئے، لیکن آج ہم مئی کے مڈ میں بیٹھے ہیں اور ختم ہونے جا رہا مئی کا مہینہ، اور ریزرو سیٹس کے شیڈیول بھی ابھی جاری ہوا ہے۔ تو اتنی تاخیر الیکشن کمیشن نے بلا وجہ پہلے ہی کر دی ہے، اور ابھی تک میئر اور چیئرمین کا شیڈیول نہیں آیا۔ تو ہم پہلے تو ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ امیجیٹلی کم سے کم عرصے میں یہ شیڈیول جاری کیا جائے، اور جو ریزرو سیٹس کا شیڈیول آیا ہے اس کو بھی ریوائز کریں، اور اس کو جتنا منیمم ڈیز میں لا سکتے ہیں اس کو لے کر آ جائیں۔ جہاں تک نام کی بات آپ نے کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے درخواستیں طلب کی تھی کہ کون کون لوگ ہیں جو خواہش مند ہیں میئر کے عہدے کے لیے، ڈپٹی میئر کے عہدے کے لیے، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے عہدے کے لیے۔ تو مختلف پارٹی کے لوگوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پارٹی کو درخواستیں دی ہیں۔ ڈسکشن بہت سارا ہوا ہے ود ان دی پارٹی، لیکن ابھی تک کسی بھی نام پر فائنلائز نہیں کیا گیا، اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میئر کے عہدے کے لیے بھی شاید 4 یا 5 پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی درخواستیں ہیں۔ سید صاحب آپ کی پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت ہی جدوجہد کی ہے۔ اس وقت لاہور میں اور پنڈی میں جو فوجی عدالتوں کے قیام کا وعدہ تھا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ پھر دوبارہ فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے، جمہوریت کا خاتمہ ہو چکا ہے، دوبارہ ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا ہے؟ دیکھیں اصولی طور پر ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ سویلین جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو، لیکن ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر جی ایچ کیو پہ حملہ ہو یا اور جو سیکیورٹی انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ ہو تو کیا ان لوگوں کا ٹرائل وہاں بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر ملٹری ایکٹ کے تحت قانون میں یہ گنجائش ہے اور اس میں یہ راستہ موجود ہے کہ آرمی کی انسٹالیشنز پر حملے کرنے والے جو ملزم ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے قانون میں اگر گنجائش ہے تو ہو سکتا ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس میں کسی بے گناہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ موجود ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جن کے خلاف شواہد ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی ٹھیک ہے، اگر قانون میں ہے تو ہو، لیکن جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ شاید وہ پوری کی پوری جماعت اس میں چلی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ختم کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، ملک کے لوگوں کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے کسی بھی جماعت کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ کریں۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے جو رہنما ہیں وہ منظر عام پہ تو نہیں ہے، لیکن کبھی ویڈیو بیان آ جاتا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہے، خاص طور پہ کراچی میں پی ٹی آئی اسپیسیفک کارروائیاں کر کے ایس بی سی اور دیگر اداروں کی جانب سے۔ گزشتہ روز بھی دیکھا گیا خرم شیر زمان کا ریسٹورینٹ توڑا گیا، اور بعد میں یہ اطلاع بھی آئی کہ وہاں سے چھوڑ کے جا چکے تھے، ایک شہری کا نقصان ہوا۔ خیر یہ تصدیق شدہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی کارروائیاں ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ کارروائیاں جان بوجھ کر کر رہی ہے تاکہ جماعت اسلامی کو سپورٹ نہ کر سکے پی ٹی آئی، کیا کہیں گے؟ نہیں، جماعت اسلامی کے یہ سارے 9 مئی سے پہلے ہی کام پورا ہو گیا تھا ہمارا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک جو آپ وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کے اس شہر کے اندر تو یہ خرم شیر زمان تو نہیں ہے نا، اور بہت سارے لوگ ہیں، ایم پی ایس بھی ہیں، ایم این ایس بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں۔ اگر تو یہ اکراس دا بورڈ پہ وکٹمائزیشن کی پالیسی ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف آپ کو بہت سارے ایکشنز نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر خرم شیر زمان ہی، مجھے نہیں پتا وہ ہے بھی نہیں ہے، ان کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اللیگل کنسٹرکشن ہے، اور اگر پہلے کسی نے کارروائی نہیں کی تو وہ بھی غلط تھی،
اور اگر اب ہوئی ہے تو اس کو وکٹمائزیشن کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے. اور میں نے جب یہ پہلے کوئی مجھے بتایا گیا کہیں سے آئی تھی خبر کہ جی سیل ہوا ہے کوئی ان کا ریسٹورنٹ، تو اس دن وہ ایک ریسٹورنٹ سیل نہیں ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریسٹورنٹس تھے جو سیل ہوئے تھے، تو وہ تو کسی پی ٹی آئی کے لوگوں کے نہیں تھے. اب یہ ہر چیز کو اپنے اس میں ڈال دیتے ہیں کہ جب وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر وکٹمائزیشن کرنی ہوتی تو پھر ان کے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کام ہیں سب کے خلاف کر سکتے ہیں. اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ میئرشپ کے الیکشن کے لیے جو الیکشن کمیشن تاخیر کر رہا ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، حافظ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے فیز میں بلدیاتی الیکشن ہوا، جو دوسرے فیز میں ہوا، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جان بوجھ کے لیٹ کراتی رہی ہے زبردستی، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کی اے ٹیم تھا، بی ٹیم بھی نہیں تھا، اے ٹیم تھا. اب ان کو جلدی کس چیز کی تاکہ جلد سے جلد دھاندلی ہوگا جو سیٹیں وہ کور ہو جائیں؟ دیکھیں جون میں صوبہ سندھ کے حیدرآباد کراچی کے علاوہ تمام ڈویژنز میں انتخابات ہو گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے مہینے میں کراچی اور حیدرآباد میں انتخابات ہونے تھے. اس میں میرا آپ کا کوئی قصور نہیں، ہم تو بہت بھرپور طریقے سے تیار تھے، اور اس وقت پورے شہر میں اگر کوئی جماعت صحیح کمپین چلا رہی تھی تو پیپلز پارٹی تھی، جماعت اسلامی بھی کہیں نہیں تھی. تمام جماعتیں بشمول جماعت اسلامی کورٹ میں گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ الیکشن رکوائیں، پیپلز پارٹی نہیں گئی تھی. اب اگر بدقسمتی سے ان دنوں میں موسم ایسا ہو گیا کہ برسات کا موسم آ گیا، اور وہ الیکشن کمیشن کو محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس دن جس دن الیکشن ہونا تھا اس دن بارشیں شدید ہوں گی، اور ہوئیں، اسی دن بارشیں ہوئیں، اس کی بنا پر الیکشن آگے ہوئے، پھر ظاہر کہ سیلاب آ گیا، پھر بہت ساری اور چیزیں پیدا ہو گئیں، تو وہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے رہے. لیکن ہم نے 15 جنوری کو جب الیکشن ہوا تو میں یہ بات بار بار کہتا رہا کہ پہلے تو یہ جو 11 نشستیں جس کا الیکشن ابھی 7 تاریخ کو ہوا ہے، یہ میئر کے الیکشن کے بعد ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا تھا کہ یہ پہلے ہوں تو 15 کو وہ الیکشن ہوا تھا، 17-18 جنوری کو بھی شیڈول آ سکتا تھا اور یہ الیکشن ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے بلا وجہ اس کو تاخیر کا شکار کیا، اور جو کیسز ان کے سامنے گئے دھاندلی کے الزامات کے تحت، وہ کیسز الیکشن کمیشن قانون کے مطابق سن بھی نہیں سکتا تھا. انہوں نے نہ صرف سنے بلکہ 2.5-3 مہینے تک ان کو کھینچے رکھا، اور نوٹیفیکیشن انہوں نے ہولڈ کیے 50 سے زائد یوسیز کے. تو وہ تاخیر مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کی گئی، اور اس میں پیپلز پارٹی بار بار یہ شور مچاتی رہی، آواز اٹھاتی رہی کہ جلد کریں. اس میں میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر الیکشن کے مراحل سے ہم گزر کے آ گئے ہیں تو جو منتخب لوگ ہیں، کراچی کے لوگوں کو تو 4-5 مہینے ہوئے ہیں، باقی ڈویژن کے لوگوں کو تو 1 سال ہونے کو آئے بیچاروں کو، تو وہ ابھی تک اپنا چارج نہیں سکے. تھینک یو. یہ کہ جو پیٹرولیم پرائس میں کٹ آیا ہے اس کا ریلیف کنزیومر تک مل جائے، اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیونکہ عام مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ ریلیف نظر نہیں آ رہا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، خاص طور پہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ کمی ہوتی ہے تو وہ جو سہولتیں لوگوں کو نہیں ملتی. اس میں ہمارا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے، چونکہ جو کرائے کے نرخ طے کرتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ مل کے کرتا ہے ٹرانسپورٹر کے ساتھ. اور اگر تو جو اضافہ پیٹرول کی پرائسز میں ہوا تھا اور اس کے بعد اس نرخ میں اگر اضافہ ہوا ہے تو اس کو ریویو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سرکاری نرخ طے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور ٹرانسپورٹر خود سے اس کو اضافہ کر کے وہ چارج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو خود سے چارج کرتے ہیں وہ ویسے بھی غیر قانونی ہوتا ہے. اس پہ میں ٹرانسپورٹ منسٹر سے ضرور بات کروں گا کہ اس کو یقینی بنائیں کہ پیٹرولیم کی جو پرائسز میں کمی ہوئی ہے، ڈیزل تو اچھا خاصا 30 روپے کم ہوا ہے، تو اس کا فائدہ لوگوں کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ.